नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला की तजल्लियात। ठीक, जारी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत के दो अहम तरीके हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की मारिफत के दो अहम तरीके हैं। पहली रसूलों के ज़रिए से, दूसरी तजल्लियात के ज़रिए से। तजल्ली क्या होती है? अल्लाह पाक रसूलों के ज़रिए से जो अपनी ज़ात की मारिफत कराते हैं, उसकी तो हमें कैफियत का अंदाज़ा है कि अल्लाह पाक वही भेजते हैं, नाजिल फरमाते हैं नबियों की तरफ, और वो आगे अहकाम बयान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तजल्ली के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत कैसे होती है और अल्लाह ताला की तजल्लियात का क्या मतलब है? बहुत सारी ऐसी बातें जो अहादीस के अंदर, कुरान पाक के अंदर ऐसी आती हैं जो हमें समझ नहीं आती, वो उसको अगर उसका ये हल निकाला जाए तजल्लियात की बात को समझकर, तो ये बात समझ में आ जाती है। बहुत सारे मकामात हल हो जाते हैं। जी, तजल्ली की हकीकत क्या होती है? अल्लाह ताला किसी शय को अपनी ज़ात का उन्वान और अपनी मारिफत का और अपने अहकाम देने का ज़रिया बना लेते हैं। अल्लाह ताला किसी शय को, किसी भी चीज़ को अपनी ज़ात का उन्वान और अपनी मारिफत का, अपने अहकाम देने का ज़रिया बना लेते हैं। इस वक़्त उस शय की अपनी मुस्तकिल हैसियत ख़त्म हो जाती है। इस वक़्त उस शय की अपनी मुस्तकिल हैसियत ख़त्म हो जाती है, यानी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसलिए जब इस हालत में इस शय की तरफ इशारा किया जाता है, तो इससे ख़ुद वो शय मकसूद नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात मकसूद होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो शय खुद खुदा बन जाती है या खुदा इसमें हुलूल कर जाता है। अल्लाह ताला की किसी चीज़ के ऊपर तजल्ली हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको ज़रिया बना लेते हैं, उसको एक उन्वान बना लेते हैं अपने मारिफत का, अपने अहकाम पहुंचाने का। और वो उस वक़्त ये उसकी तरफ, यानी गोया कि उसकी अपनी ज़ाती हैसियत ख़त्म होकर गोया कि ये समझा जाता है कि ये अल्लाह ताला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये अल्लाह ताला हकीकत में अल्लाह की ज़ात है, या ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह ताला की ज़ात इसमें हुलूल कर गई है या अल्लाह की ज़ात कहीं और नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की सिर्फ उस पर तजल्ली होती है। और उसको एक मिसाल से समझिए। फ़र्ज़ करो कि बड़े जाहो जलाल वाला एक बादशाह है जिस तक हर किसी की रसाई नहीं। इस बादशाह ने एक पब्लिक मकाम में एक बड़ा टेलीविज़न नस्ब करा दिया, एक बड़ी स्क्रीन लगा दी है और ऐलान करा दिया कि मेरी राया फलां वक़्त इस टेलीविज़न के गिर्द जमा हो जाया करे, और इस वक़्त टेलीविज़न पर उनको जो हुक्म दिया जाए उस पर अमल को वाजिब समझें, और जिस बात से रोका जाए उससे रुक जाएं। इस ऐलान के बाद बादशाह अपनी मुंतज़िमा के अफराद को कहता है कि वो इस मकाम पर बाअदब हाजिर हों और टेलीविज़न पर वो इनको जो अहकाम दे वो उनको बजा लाएं। फिर वक्त मुकर्रर पर बादशाह अपना शाही ताज पहनकर तख्त पर बैठता है और बराह रास्त टेलीविज़न चला दिया जाता है। अब स्क्रीन पर बादशाह की तस्वीर और अक्स आता है। बादशाह किसी को करीब करने और किसी को दूर करने का हुक्म देता है, किसी को इनाम देने और किसी को सजा देने का हुक्म देता है। इस मिसाल से समझो कि टीवी स्क्रीन पर जो सूरत नजर आती है, यही इस बादशाह की तजल्ली है, यही बादशाह की गोया तजल्ली है। मादी एतबार से बादशाह और है और इसका अक्स और है लेकिन ज़ाहिरी सूरत के एतबार से यही समझा जाता है कि बादशाह ही ने उनको हुक्म दिया है, और स्क्रीन पर अक्स व तस्वीर होने की मुस्तकिल हैसियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसकी तरफ इशारे से समझा जाता है कि वो बेआईनी ही बादशाही की तरफ इशारा होता है। मिसाल के तौर पर सदर ममलिकत टीवी पर खिताब फरमाते हुए नजर आते हैं तो हम कहते हैं कि सदर ममलिकत बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उनकी कोई अक्स आ रही है या उनकी, हमें गोया कि उस वक्त ये तस्वुर होता है कि ये खुद जो है ना ये बात कर रहे हैं, फलाना बंदा नजर आ रहा है स्क्रीन पर, तो हम उसको यही समझते हैं, इसको यही कहा जाता है कि फलां शख्स, ये देखो ये फलां है, हालांकि ये फलां तो नहीं है, उसका अक्स ही होता है। पर उसको गोया कि उस वक्त ये समझा जाता है कि एक उसकी जो है ना वो सूरत यहाँ नजर आती है, इशारे से उसको यही सब, हालांकि वो एक अक्स है, एक स्क्रीन है, जाती एतबार से उसकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन
اس کو یہ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ بادشاہ براہ راست خود وہی ہو, یا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کی اس کے اندر ذات حلول کر گئی ہو اس ٹیلی ویژن کے اندر, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ اپنے اصل مقام پر ہے جو ہے. یہاں پر تو صرف اس کا ایک عکس نظر آ رہا ہے, لیکن گویا کہ وہ اس کی ایک تجلی سمجھی جاتی ہے, اور اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود بادشاہ ہیں, یہ بادشاہ خطاب فرما رہے ہیں, یوں کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ جل جلالہ جب کسی چیز کے اوپر تجلی فرما ہوتے ہیں تو اس کو یوں تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہاں سے یہ بات کی, اللہ تعالیٰ یہاں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن در حقیقت اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر تجلی فرمائی. ٹھیک, تنبیہ, جب تجلی سے مقصود تجلی کرنے والی ذات ہوتی ہے اور اس کی طرف مکمل توجہ مطلوب ہوتی ہے, اور تجلی والی شے کی اپنی ذاتی حیثیت معدوم ہو جاتی ہے, تو ذات تجلی کے ذریعے جن باتوں کا اظہار چاہتی ہے اور ان کو نمایاں کرنے کا ارادہ کرتی ہے, ان کی نسبت ذات ہی کی طرف کرنا مناسب ہے. ان کی نسبت, جی ہاں, تجلی کرنے والی ذات ہی جو ہے وہ مقصود ہوگی, اور جو ہے نا چیز ہے مکمل توجہ اس ذات کی طرف ہوگی جو تجلی کر رہی ہے, اور جو چیز کی اپنی ذاتی حیثیت ہے وہ بالکل نظر انداز ہوگی. تو اب نسبت ذات کی طرف کرنا ہی مناسب ہوگا. اب اس کو مزید آگے اس کی صورت, مثلا جب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی عرش پر قائم ہوئی تو یہی کہنا حقیقت اور مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے. جب یہ قرآن پاک میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے استوا علی العرش فرمایا, اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوئے, عرش پر اللہ رب العزت نے آسمان بنایا, زمین بنائی, ساری چیزیں بنا کر اللہ رب العزت اب عرش پر جو ہے نا وہ جلوہ افروز ہو گئے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر محیط ہو گئی اور عرش پر اللہ رب العزت بیٹھے اور اللہ رب العزت بس عرش پر ہیں. اللہ کی ذات کسی ایک جگہ پر محدود سما جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نقص ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عیب ہے, اور اس بات کو ماننا غلط ہے. بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ پاک کی خاص تجلی عرش پر ہوئی, اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی عرش پر ہوئی. اور اب یہ کہنا کہ اللہ پاک عرش پر ہے یا عرش پر مستوی ہے, یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک عرش پر تجلی فرمائے ہوئے, خاص قسم کی تجلی اللہ رب العزت کی عرش پر ہے. ورنہ یہ ماننا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات محدود ہے, بعض جگہ پر ہے بعض جگہ پر نہیں ہے, تو ایسی بات ماننا درست نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اس طرف گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اس طرف گئے, سمجھے کہ آگ ہے, تاپنے کے لیے کچھ لے آئیں. وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی, نہ وہ خود خدا تھی نہ خدا نے اس میں حلول کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے عنوان اور اپنی معرفت کا ذریعہ بنا لیا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ آگ کے مادے کی طرف نہ رہی, بلکہ ان کی توجہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف رہی, اور ان کو یقین تھا کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہیں. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب ملی تو آگ پر جو ہے نا وہ آگ نظر آئی اور اس طرف گئے, اور انہوں نے کہا چلو سینکنے کے لیے کچھ آگ لے آئیں. تو جب وہاں پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میں ہوں, یہ تو اللہ ہے یہاں پر, انی انا ربک فاخلع علیک, تو میں تمہارا رب ہوں. اب وہ آگ تو خدا نہیں تھی, وعلیکم السلام, آگ تو اللہ نہیں تھے, بلکہ آگ کے اندر اللہ پاک نے اس پر ایک خاص قسم کی تجلی فرمائی تھی, اور اس تجلی کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت ہی سے ہم کلام ہو رہے تھے, اور ان کو یہ تصور نہیں تھا کہ میں آگ سے بات کر رہا ہوں یا یہ آگ ہے. آگ کی حقیقت اور اس کی اپنی ذاتی حیثیت اس کو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا تھا. اس وقت وہ بالکل مقصود نہیں تھی, مقصود اللہ کی ذات ہی تھی, اور اللہ کی ذات سے براہ راست ہم کلام ہو رہے تھے, اور اللہ کی ذات سے ہی جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی. اور یہ اس وقت نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ بس جو ہے نا وہ کوئی آگ بذات خود مقصود ہو, بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے ایسی تجلی فرمائی, اور وہ یہ بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس یہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی درخواست پر پہاڑ پر ایک نسبتاً بڑی تجلی نازل ہوئی.
جو جمال خداوندی کی محض ایک جھلک پر مشتمل تھی، لیکن وہ بھی گویا تیز بجلی تھی جس کی برداشت کسی دنیاوی مادے میں نہیں، لہٰذا وہ پہاڑ اس تجلی کا تحمل نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب درخواست کی تھی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر اتارتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ اس تجلی کو دیکھیں۔ جب تجلی جو ہے نا وہ اس پہاڑ پر ہوئی تو وہ پہاڑ اس تجلی کی، اللہ رب العزت کی وہ ذات کی، اللہ رب العزت کی ذات کی وہ تجلی کی ایک جھلک، اللہ رب العزت کی ایک جھلک اس پر کی، اس پر تجلی فرمائی ظاہر ہے، اور فرمایا کہ وہ گویا کہ ایک جس طرح تیز بجلی کی نما تھی، اس کی مثال لی جائے کہ وہ پہاڑ اس کو اپنی دنیاوی مادے ہونے کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور کیا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ کیا تھی؟ اللہ کی تجلی تھی، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھا کہ میں اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، گویا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ تمہیں تجلی دکھا دیتا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیبت ناک جو ہے نا وہ منظر سے جو ہے نا وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اب اگلی حدیث کو اسی جو ہے نا وہ پیرائے میں سمجھے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کو جب رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے، ہر رات کو جب رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے، ہمارے رب یعنی اس کی تجلی کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے۔ جی، حدیث پاک میں تہجد کے وقت جب رات کو اگر 3 حصوں میں منقسم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ اس کو فرمایا کہ اللہ تعالی آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت کی ایک خصوصی تجلی، اللہ تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ خاص اللہ کی رحمت کی تجلی اس وقت، جی بالکل تہجد کا وقت ہے یہ، اور اس میں اگرچہ یہ مضمون نہیں ہے لیکن بتاتے چلیں کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ تو اگرچہ عشاء سے شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد نفل تہجد کی نیت سے پڑھے جا سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی، عشاء کے فوراً بعد بھی، سونے سے متصل پہلے، اور رات کو اٹھ کر آخری پہر میں بھی، سارا تہجد کا وقت ہے، لیکن ان میں افضل ترین یہ وقت ہے آخری تہائی۔ بعض حدیث میں آخری آدھا بھی آتا ہے، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 ثلث گزر جائے تو آخری 2 ثلث بھی آتا ہے، لیکن جو زیادہ تر روایات آتی ہیں اور جو صحیح زیادہ تر جو ہے وہ سندن زیادہ مضبوط روایات ہیں جو صحاح کے اندر روایت، جیسے یہ روایت ہے دیکھ لیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر ہی آتا ہے حین یبقى ثلث اللیل الاخر، واضح ہے کہ آخری ثلث باقی جب رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر آتے ہیں مطلب اللہ کی تجلی ہوتی ہے یہاں پر، اس سے مراد ہے، اصل جو مقصود بات ہے وہ یہ ہے۔ جی، فائدہ، اللہ تعالیٰ کی ایک وقت میں متعدد تجلیاں ہو سکتی ہیں، مثلا عرش پر، اس کی مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے نا جس وقت ثلث آخر رہ جاتا ہے تو ہم آسمان دنیا میں آتے ہیں، تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ استوا علی العرش ہوا، تو اللہ رب العزت عرش پر جو ہے نا وہ اللہ پاک عرش پر ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اب ہم آسمان دنیا پر آ گئے ہیں، تو گویا کہ اب یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت وہاں سے شفٹنگ کر کے ادھر آ گئے، اور پھر جب تھوڑا سا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے شفٹنگ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی کسی وقت میں یہاں پر جو ہے نا وہ ثلث آخر ہے، اور اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو وہ تو ہم سے 10 گھنٹے پیچھے ہیں، وہ تو ان کی تو ثلث آخر اور ہے، اور پھر کہیں وہ تو پھر اللہ پاک کے مطلب کہیں کسی وقت کہیں پر عرش پر ہوتے بھی ہیں یا آسمان دنیا پر ہی پھر رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، اس علاقے کے اعتبار سے جو ثلث آخر ہے اس میں اللہ رب العزت کی خاص تجلی آسمان دنیا پر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو خاص تجلی عرش پر ہے وہ قائم رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک وہاں سے اتر کر ادھر آ گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ادھر تجلی فرماتے ہیں، اللہ پاک کی اس وقت خاص رحمت نازل ہوتی ہے، بس۔ جی، اس بات کو اس سے اس طرح تعبیر کیا گیا ہے، اس کی یہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت اب آئے اور پھر اب واپس چلے گئے، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے شان کے خلاف ہے یہ بات۔
جی اللہ رب العزت کی ذات کی شان کے خلاف ہے۔ جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک وقت میں متعدد تجلیاں ہو سکتی ہیں، مثلا عرش پر اس کی مستقل تجلی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، خواہ وہ دن اور رات کا کوئی بھی حصہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک یہ تجلی ہے جو آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ ان متعدد تجلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے احکام کی نسبت کرنا ممکن ہے جو باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عرش پر مستوی رہتے ہیں، اور یہ کہ رات کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر اترتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ عرش پر بھی ہیں اور رہتے ہیں، پھر بھی آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ یوں کہنا درست ہوگا، اگرچہ مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی آتی ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے مومن بندے کی روح کے قبض کرنے میں جتنا مجھے تردد ہوتا ہے اور میں رکاوٹ محسوس کرتا ہوں، کسی اور کام میں نہیں ہوتا جس کو میں نے کرنا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو ناگواری میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت اس کے لیے ناگزیر ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں مومن بندوں سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جن کی روح پر تجلی قائم ہو۔ یہ تجلی ان کے سارے اعلیٰ روحانی مقاصد اور مطالب کی تکمیل کی ضامن ہوتی ہے، اور وہی ان کی تمام مشکلات اور دکھ درد کے ازالے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس تجلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں جنہیں خدا کا یہ بندہ طبعی اور فطری طور پر اپنے اختیار سے پسند نہیں کرتا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم الشان تجلی بھی ہے جس کا ہر حکم ہر فرد انسانی پر نافذ ہونا ہے، خواہ وہ فرما بردار ہو یا نافرمان، اس کو قرب الہی حاصل ہو یا وہ اس سے دور ہو۔ یہ تجلی ہر فرد کے بارے میں چاہتی ہے کہ ایک وقت تک اس کو بقا حاصل ہو اور پھر ایک وقت وہ فنا ہو جائے۔ اس تجلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی موت چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ عام طور سے بندے کو مصائب اور نقصانات اور دیگر صبر آزما حالات میں مبتلا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کا دل دنیا سے سرد ہو جائے اور وہ از خود دنیا ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جی، یہ کوئی خاص اللہ رب العزت کی تجلی جو ہے نا، وہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے مومن بندے پر بھی اتارتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کہ اس کو کیا حاصل ہو جاتی ہے، سارے اعلیٰ روحانی مقاصد اور مطالب کی تکمیل کی ضامن ہوتی ہے۔ باب نمبر 3، نبوت اور رسالت۔ کسی مذہب سماوی سے تعلق ہونے کے باوجود جو لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے متعلق کج فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو ہمیشہ سے یہ مغالطہ رہا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کا تعلق صرف ایک ایسی غیر محسوس حیات کے ساتھ وابستہ ہے جس کے وجود میں بھی یہ کج فہم لوگ بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک گویا مذہبی تعلیمات کا تعلق اگر ہے تو صرف قبر، حشر، نشر اور ما بعد الموت زندگی کے مسائل کی حد تک، دنیاوی نظم و نسق کے ساتھ اس کا کوئی محکم تعلق ثابت نہیں، کوئی مضبوط تعلق ثابت نہیں۔ یعنی جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت رسالت آخرت کے لیے ہے، دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، جو اس کے ساری جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد قبر، حشر، آخرت کی باتیں ہیں۔ دوسری طرف عالم غیب اور اس کے علوم سے چونکہ یہ مادی عقول بالکل خالی ہوتی ہیں، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے لیے کوئی بلند مقام تجویز کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ چونکہ یہ مادی عقول عالم غیب اور اس کے علوم سے بالکل خالی ہوتی ہیں، عالم غیب اور اس کے علوم سے چونکہ مادی عقول بالکل خالی ہوتی ہیں، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کے لیے کوئی بلند مقام تجویز کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ایک تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ہے بعد کے لیے، اور چونکہ وہ بعد والی چیزیں ان کے لیے ویسے ہی ان کے سامنے نہیں ہوتی اور ان کی عقول اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں یار جو اس کی تعلیمات ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ ان کے لیے وہ بلند مقام نہیں رکھتی۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اصل حقیقت یوں بیان فرماتے ہیں، اگر تم نبی اور اس کے خواص جاننا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حیات انسانی کے نظم و نسق کے لیے جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جی حیات انسانی کے نظم و نسق کے لیے
دنیا کے اندر بھی ہم اپنی زندگی کے منظم انداز سے کیسے گزار لیں. جن جن صلاحیتوں کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ بیک وقت نبی کی ذات میں تمام انسانوں سے بڑھ کر پیدا فرمائی جاتی ہے. نمبر 1، وہ حاکم کی طرح ہوتا ہے جس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے سائے کے نیچے اہل قلم بھی، بڑے بڑے جرنیل اور سیاستدان بھی، کاشتکار اور تاجر بھی، غرض تمام عالم اپنی اپنی زندگی کے مطابق تربیت حاصل کرتا ہے، اور ہر شعبے کا نظام اس کے اقوال و افعال کے دم سے قائم رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاکم کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے ایسا حکم جو ہے نا وہ ہر شعبے کے اندر اس کا حکم جاری ہوتا ہے. دوسرا، وہ ایک حکیم اور مدبر ہوتا ہے جو علم اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدن کا ماہر ہو، اور یہ تمام صفات اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں، حتیٰ کہ اس کی حرکات و سکنات سے یہ علوم ٹپکتے نظر آ رہے ہیں. وہ ایسا حکیم اور مدبر ہوتا ہے کہ جو ایک ایک انسان کو اس کی پرسنل لائف کیسے اس نے گزارنی ہے، اس کی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، اور اس کا سوشل کلچر کیسا ہوگا، سب لوگوں کے ساتھ چلن رہن سہن کیسا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو وہ ایسا حکیم اور مدبر ہوتا ہے کہ اس کو بیک وقت ہر ایک کا نظام چلانا کا سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کی طرف سے اس کو جو ہے نا وہ احکام آ رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا مرشد کامل بھی ہوتا ہے جو کرامات اور خوارق کا مصدر بنا ہو. جی ہاں، اور طاعات و عبادات کے ان تمام طریقوں سے آگاہ ہو جو تہذیب نفس کے لیے ضروری ہیں، یعنی انسان کی ذات کو مہذب بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو ڈرانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی سے بچانے کے لیے، اس کی جو ہے نا وہ اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے کے لیے، اور اس کو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی تہذیب نفس، انہوں نے اس سے تعبیر کیا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں. اور ان علوم فقہ کا ماہر ہو جن سے انسانوں پر ملکوت کے خفیہ اسرار روشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعمال جوارح اور اذکار لسانی کے علیحدہ علیحدہ تمام خواص سے پورا آشنا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنا اس کی شان بن چکی ہو، اور اس کی فطرت کو عالم بالا سے وہ مناسبت حاصل ہو کہ علوم الہیہ اور یقین و اطمینان کی نعمت اس کے قلب پر بہ رہی ہو. جی ہاں، اب یہ دیکھیں اس کلام کا حاصل ہے کہ نبوت کے 3 رکن ہیں. نمبر 1، حکومت اور سیاست. اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور احکام الہیہ کی تلقین کرتا ہے، اور جب موقع ہوتا ہے تو حکومتی سطح پر ان کو خود جاری بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے نبی کی حکومت اور سیاست اہم بنیاد عالم غیب سے اس کا رشتہ اور تعلق ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی کی حکومت اور سیاست کی اہم بنیاد عالم غیب سے اس کا رشتہ اور تعلق ہوتی ہے، اور قدرت خود بھی نبی کے اندر اعلیٰ قابلیتیں اور صلاحیتیں ودیعت رکھتی ہے. نمبر 2، علم و حکمت. پہلی جو چیز اس کے اندر پہلا رکن کیا ہے؟ حکومت اور سیاست. دوسری علم و حکمت. علوم نبوت کی خصوصیات یہ ہیں، علم ہوتا ہے ان کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو علوم نبوت کی خصوصیات یہ ہیں کہ انسانیت کے حقوق کا تحفظ اور مصالح عالم کی رعایت کرتے ہیں. ایک تو حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عالم کی جو مصلحتیں ہیں، عالم کے اندر جو مصلحتیں ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں. نمبر 2، وہ حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں. حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، کبھی باطل ثابت نہیں ہوتے. نمبر 3، وہ قطعیت اور یقین کے اس نقطے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور نمبر 3، رشد و ہدایت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رشد و ہدایت اور جمیع کمالات اتنے بلند درجے کے ہوتے ہیں کہ کہنا بجا ہے کہ گویا ان کی نوعیت ہی علیحدہ ہوتی ہے. مثلا جو ان کی صحبت میں ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ آ بیٹھا، وہ باجماع امت جنید اور شبلی سے کہیں فائق بن کر اٹھا. ایسی رشد و ہدایت
کا ये सब चश्मा होते हैं कि एक मर्तबा इनके साथ बैठने वाला बड़े बड़े जो है ना वो बुजुर्गों से ज्यादा दर्जा रखते हैं। नबी की आम सिफात मसलन सदाकत, दियानत, अमानत, बुलंदी अखलाक और इंसाफ वगैरह भी दीगर इंसानों में मौजूद इन सिफात के मुकाबले में कहीं ज्यादा बुलंद होती हैं। ऐसी रुश्द व हिदायत के ये मरकज होते हैं तो उनके अंदर जो आम ये सिफात हैं वो भी जो है ना वो आम इंसानों से ज्यादा होती हैं। तो जो नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी बनाए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के लिए भी भेजा है, उनको आखिरत के लिए भी भेजा है। वो हमारी दुनिया का निज़ाम भी अच्छा करते हैं, हमारी ज़ात की इस्लाह भी करते हैं। उनकी तालीमात से हमारी दुनिया भी सही दुरुस्त होती है, हमारी आखिरत भी दुरुस्त होती है, और हमारी दुनिया में हमारी ज़ाती ज़ाती जो है वो ज़ाती ज़िंदगी, हमारी घरेलू ज़िंदगी और हमारी सियासी ज़िंदगी, हमारा लोगों के साथ रहन सहन, सबकी इस्लाह उसके ज़रिए से होती है। ये समझना कि जो अल्लाह पाक ने दीन दिया है उससे तो आखिरत ही बनेगी। दुनिया की मेहनत, दुनिया का निज़ाम दुरुस्त चलाना तो हमें ऐसा होगा जैसे ये दुनिया के जो है ना माहिरीन बताते हैं, जैसे गैर बताते हैं। तो बात यह है कि हमें इस बात का यकीन रहे कि अल्लाह पाक ने जो दीन दिया है वो ऐसा कामिल है कि हमारी ना सिर्फ इससे आखिरत बनेगी बल्कि अल्लाह पाक इससे हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएंगे। क्या कर रहा? किसका इखलास? नहीं करना चाहिए। जी, खुलासा मेरा ख्याल में पूछा गया है, लिखा हुआ है उस्ताद मोहतरम इसका। जी, खुलासा खुलासा गोया कि कहना चाह रहे हैं। खुलासा यही है कि इन्होंने तीन चीजें बताई हैं: हुकूमत, सियासत। इससे मुराद ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंतज़ामी उमूर जो जो हुकूमत और सियासत जो काम करती है, इंतज़ामी उमूर कैसे चलाने हैं, मुआशरा कैसे चलाना है, इसके भी माहिर होते हैं। इल्म और हिकमत से भी भरे हुए होते हैं, यानी उलूम भी उनके अंदर भरे हुए होते हैं। और उन उलूम के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात को भी जानते हैं, अल्लाह ताला ने क्या क्या अहकामात जारी फरमाए वो तो बयान करते ही करते हैं। इसके साथ ही साथ उलूम के अंदर उनको उनके अंदर ये भी, उलूम और हिकमत के अंदर ये भी दाखिल है कि वो इंसानियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो है ना वो मसलहतों को भी जानते हैं कि कैसे उनकी इंसान की दुरुस्तगी की क्या सूरतें हैं, हुकूक कैसे उसके तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे, इंसान के हुकूक क्या हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ उनको कैसे हासिल होगा। दूसरा ये है कि मसलहत जानते हैं, आलम की मसले मसाले की रियायत रखते हैं, यानी कि इंसान की जो है ना वो इंसान की जो है ना वो मसलहत किन चीज़ों के अंदर है, दुरुस्तगी किन चीज़ों के अंदर है, उसको भी वो सही जानते हैं। और फिर अगला जो पॉइंट है वो एक रुश्तो हिदायत, कि वो जाहिर है ये तो बात है ही है कि वो रुश्तो हिदायत से भरे हुए होते हैं और ऐसे कमाल वाले होते हैं, ऐसी हिदायत से भरपूर होते हैं कि थोड़ी देर भी उनके साथ बैठने वाला जो है वो अपने आप को जो है ना वो ईमान के एतबार से उस दर्जे पे पा लेता है कि जो बहुत देर तक रियाजात करने वाले उस तक नहीं पहुंच सकते। वो उनकी वजह फैज़ सोहबत की बरकत से होता है नबी की। और नबी खुद बाकमाल होता है और उनके साथ बैठने वाला भी उनके साथ बाकमाल हो जाता है। ऐसे जो है ना रुश्तो के माल वाले होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।